बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ की ग्रैंड डिबेट सियासत और रियासत के साथ मैं हूँ सादिया अफजाल और मेरे साथ हैं राना मुबशिर जी। आज इस ग्रैंड डिबेट का मकसद क्या है, पहले तो उस पर बात करते हैं। और ये जो नाम आप देख रहे हैं सियासत और रियासत, हमने हमेशा देखा है कि बहुत सारी सियासी जमातें, बहुत सारे सियासतदान ये बात करते हैं कि सियासत जो है वो रियासत से इसलिए जुड़ी है कि हमने रियासत की बेहतरी जो है वो चाहते हैं और उसके लिए इक़दामात करने हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता क्या है कि रियासती मुफाद पीछे रह जाते हैं और सियासी मुफाद जो हैं वो बाजी ले जाते हैं। अब इसी तमाम तनाजुर में अगर हम देखें तो क़याम पाकिस्तान को 76 बरस गुजर चुके हैं। 7 दहाइयों के बाद भी हम क्या अवाम के बुनियादी इशूज़ पे बात करने के काबिल हैं? क्या हम उनका हल दे सके हैं? क्या हम मेयार ज़िंदगी बेहतर कर सके हैं? क्या हम मेयार सेहत या जो उनको ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, जो महंगाई की सूरत में उनको सामना करना पड़ता है, जो गुर्बत की सूरत में उनको सामना करना पड़ता है, क्या वो हम डिलीवर कर सके हैं? और ये जो इस मुल्क को बनाने का मकसद था, दो कौमी नज़रिए पे जिस बुनियाद पे इस मुल्क को हासिल किया गया, जो आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ थीं, इतना अरसा गुजर जाने के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? इसी पे आज हमारी ग्रैंड डिबेट भी है, इसी पे हम बात भी करेंगे। राना साहब खड़े वहीं पे खड़े जहाँ पे खड़े थे। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रही हूँ। व्हाई आर वी नॉट मूविंग ऑन? वी आर नॉट मूविंग ऑन बिकॉज देयर इज अ रीज़न फॉर दैट। और रीज़न ये है कि प्रोबेबली आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। प्रोबेबली हो ये रहा है कि आप लोगों ने जो होप स्पिन की हुई हैं सियासतदानों से या इस निज़ाम से, वो शायद आप उनको उन तवक्कुआत पे सारे सियासतदान जो हैं प्रोबेबली वो पूरी उतर नहीं रहे। आपका बिजली का बिल हो, आपकी एजुकेशन हो, आपके जो भी यूटिलिटीज़ के बिल हो, क्या आप दे सकते हैं या आपके वालिदैन दे सकते हैं? आज मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सिर्फ कहना आसान होता है। और इलेक्शन की कैंपेन्स जब होती हैं तो उस वक़्त बेसिकली होता ये है कि इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है, इट्स ऑल ओवर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, इट्स ऑल ओवर। इलेक्शन की कैंपेन में इट्स ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स। ख्वाब बेचे जाते हैं। उन ख्वाबों की तामील होती है या नहीं होती है, वो डरावने ख्वाब बन के बाद में सामने आते हैं, वो आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप सवालात ज़रूर कीजिएगा। आज एक चीज़ जो इस मुल्क का अलमिया रहा है वो ये कि हम जब भी इस निज़ाम की बात करते हैं तो इस निज़ाम को समझने वाले आपको बहुत कम नज़र आते हैं। पार्लिमानी निज़ाम इस वक्त मुल्क में राइज है और हम पार्लिमानी निज़ाम को ब्लेम करें या निज़ाम चलाने वालों को ब्लेम करें, कसूरवार कौन है कि अभी तक आवाम के बुनियादी हकूक़ पे बात नहीं हुई। साथ ही साथ जब भी इस मुल्क में इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो आवाम को ये तवक्को होती है कि अब मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन इस बार भी आप देख लीजिए, हुकूमत साजी का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, इत्तेहादी जो हैं वो बैठ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो नहीं गई, वो वहीं की वहीं मौजूद है। आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि इस ग्रैंड डिबेट में हमारी ऑडियंस में राना साहब, हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के और फीमेल स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है। तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल फीमेल स्टूडेंट्स हैं। मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद खाकान अब्बासी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, बहुत शुक्रिया आपका भी। हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका भी हाफिज़ साहब। राना साहब आपकी तरफ आते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब बहुत अच्छे, आई वुड से कि उभरते हुए सियासतदान तो नहीं कहूँगा मैं इन्हें, क्योंकि पुराने सियासतदान हैं, डाई हार्ड वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के। पुराने कह दिया आपने, ऑडियंस भी हंस पड़ी पुराना कहने पे। तो फ्रेश रहे हैं। नहीं, मैं तो वर्कर की बात कर रहा मैं तो वर्कर की बात कर रहा था। भी बन रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आज़म ये कह रहे हैं। अच्छा, तो आप तो इस तरह यहाँ पे मुझे गुस्से से देख रहे थे, पता नहीं मेरे को गलत ख्याल कर दी। ठीक है, एंड ना करो, थोड़ा जिहा हाथ हल्का रखो मेरे पे। मैं केड़ा हुक्म करने वाला हूं? मेरा तो हुक्म ये वे कि ये ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, जिस डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ और ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ सेनेटर हमायूं अहमद साहब जनाब PTI से, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।
میں اسی ووٹ کی بات کر رہا تھا کہ جو ووٹ ڈلا ہے ڈبے میں وہ ان کو پتا ہو کہ گیا کدھر ہے. حبیب اکرم صاحب جی ہمارے کولیگ ہیں, ہمارے دوست ہیں, اور حبیب اکرم صاحب جو ہیں لیٹلی انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک سروے بھی کیا, اور سروے جو کیا اس پہ جو لوگ ناراض ہوئے آبویسلی انہوں نے ناراض تو ہونا سی انہوں نے, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی واز ڈفرینٹ جو حبیب اکرم صاحب نے دکھائی, اور اس کے علاوہ جو لوگ ناراض ہوئے وہ تو ہونا ہی تھا, وہ تو سمجھ گئے نا تسی گل میری سارے. تو اینی ویز تو یہ ہے. اسی کو شروع کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب آپ سے. 77 برس ہونے والے ہیں اس ملک کو بنے, بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی ہم بنیادی جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کر رہے ہیں, ان پہ بحث کر رہے ہیں, اور ابھی بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ نظام ملک کا ڈیلیور نہیں کر پایا عوام کو تو کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں گزارش ہے کہ نظام ڈیلیور کرتا ہے, اگر نظام ڈیلیور نہیں کر رہا اس کو بدل لیں, آئین آپ کا ہے اس کو بدل لیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جو چیز اس نظام کی بنیاد ہوتی ہے جسے الیکشن کہتے ہیں ہم اس کو چوری کرتے ہیں, اور وہی خرابی کی بنیاد ہے. آپ اس ملک میں 3 فیئر الیکشن کرا دیں, انٹرفیئر مت کریں, یہ ملک آگے چل پڑے گا. جب تک آپ الیکشن چوری کریں گے کچھ نہیں ہوگا, یہ بات یاد رکھیں. اس کے علاوہ کوئی اور لمبی چوڑی یہاں پہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگا سکتے ہیں, ہر بات کر سکتے ہیں, لیکن جس ملک کے الیکشن چوری ہوتے ہیں ملک آگے نہیں چلتا. اتنی بات ہے. میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, 3 الیکشنوں کی کیوں بات کر رہے ہیں آپ, ایک ہی الیکشن کرا دیں. نہیں, میں 3 کنٹینیوس اس لیے کرتا ہوں کہ ایک میں عوام شاید دھوکہ کھا جائے, اگلی دفعہ درست کر لیں گے, تیسری دفعہ بالکل آپ کو درست الیکشن ملے گا. لیکن شاہد صاحب عوام دیکھیں, عوام پاکستان کے عوام نے ہمیشہ فیصلہ درست دیا ہے. وہ درست اس لیے ہوتا ہے کہ آپ وہ ماننا پڑتا ہے, آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, وہ عوام کا فیصلہ ہے. یہ جو نوجوان بیٹھے ان کو پتہ نہیں ہے. ہمیں آج تک بتایا جاتا ہے کہ ایسٹ پاکستان وہ ہندوستان نے سازش کر کے علیحدہ کر دیا تھا. ہندوستان نے سازش کی ہوگی, ہمارا دشمن ہے سازش کرے گا, لیکن وہ علیحدہ الیکشن پہ ہوا تھا. ایک الیکشن ہوئے, عوامی لیگ جو مجیب الرحمان صاحب کی جماعت تھی اس نے 150 سے زیادہ سیٹیں لی, پیپلز پارٹی نے 70 سے کچھ زیادہ سیٹیں لی, ان کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا, وہ علیحدہ ہو گئے. اور دنیا کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ ایک اکثریت ایک ملک کو چھوڑ کر چلی گئی, اور نام بھی ہمارے پاس چھوڑ گئی. ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں کہ ہوا کیا؟ یہ پاکستان بننے کے 25 سال کے اندر یہ کام ہو گیا تھا. آج اس بات کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن ہم نے الیکشن چوری کرنا نہیں چھوڑا. ابھی بھی یہ بات ہم جیسے سمجھیں گے تو کام آگے چلے گا. ابھی بھی سیاسی جماعتوں کا احتجاج جاری ہے. 3 حکومتیں ہمیں اتحادی نظر آ رہی ہیں, 3 جماعتیں اس وقت جو حکومت بنا رہی ہیں, اور باقی ساری جماعتیں آپ کو اس وقت بھی مینڈیٹ چوری ہونے کا شکوہ کرتی اور اس پر احتجاج کرتی نظر آتی ہیں. دورانی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ جس طرح عباسی صاحب نے شروع کیا کہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے, پھر کس چیز کا مسئلہ ہے؟ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے کہ عوام کے بنیادی ایشو 7 دہائیوں کے بعد بھی وہی کے وہی ہیں, بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں ابتری آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی حکومتیں تو بنتی رہی ہیں لیکن عوام کبھی اس میں شریک نہیں رہے. آپ پاکستان کی آئینی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی آئین کی تاریخ انکار آئین سے توہین آئین تک کی تاریخ ہے. آج 50 سال ہو گئے اس آئین کو بنے ہوئے. ایک دفعہ آئین کے تحت بلدیاتی انتخابات اس ملک میں نہیں ہو سکے, ٹکڑوں میں. مطلب یہ ہے کہ کوئی جمہوریت قومی, صوبائی اور بلدیاتی انتخابات کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, کیونکہ عوام نے کسی اشارے کو ماننے سے انکار کر دیا. عوام نے الیکٹیبلز کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا, عوام نے تھانے کے آگے سرنگوں ہونے سے انکار کر دیا, حتیٰ کہ آپ نے ان کی پہچان چھین لی, ان کا نشان چھین لیا, ان کے لیے چلنا دوبر کر دیا. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ووٹ ہم آپ کو نہ دیں. اسی موقع کے اوپر میں نے 3 ایفرٹس کی. پہلے میں نے نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی, پھر میں نے اس کے بعد دوبارہ ریکنسیلیشن کا فارمولہ دیا, اور آخر میں نے تمام سیاستدانوں سے درخواست کی
کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لو تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. کسی پارٹی کو قانون کے ذریعے, حکومت کے ذریعے, اختیار کے ذریعے آپ عوام میں سے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. پارٹی کو رہنا اور پارٹی کو نہ رہنے کا فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہوتا ہے. اور آج بھی وہی حال ہے کہ آج جو پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے, آج کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کہنے کو الیکٹڈ ہے, حقیقت میں سلیکٹڈ بھی نہیں. اور آج کی جو پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے اس میں جتنے بھی لوگ آ گئے ہیں وہ پریشان, ان کی تقریر جیت کی ہوتی ہے, شکل ہار کی ہوتی ہے. مطلب ہاری ہوئی شکلیں جیت کی تقریر کرتی ہیں, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. میں پارٹی ذہن ہو کے بات نہیں کر رہا, میں پبلک کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں. لہٰذا اس وقت آپ نے, عوام نے ان تمام طاقتوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا جو ہمیشہ عوام کو جھکاتی رہی تھی. اس کا سارا کریڈٹ عوام کو جاتا ہے. تمام دکھ عوام نے اٹھائے ہیں, تمام زور عوام نے اٹھایا, اور انہوں نے اپنی مرضی کا ووٹ دیا جس کو بھی دیا. اور آپ فارم 45 اور فارم 47 کے چکر میں عوام سے ان کا یہ حق چھین نہیں سکتے. یہ تو ہے آج کی حقیقت. وے فارورڈ کیا ہے جو آپ کا بیسک سوال؟ جناب, وے فارورڈ اس کے علاوہ ملکوں میں کوئی نہیں ہوا کرتا. ہمیں جمہوریت کے ذریعے ہی آگے بڑھنا ہے, ہمیں الیکشن کے ذریعے ہی آگے بڑھنا ہے, ہمیں عوام کے ووٹ کو احترام دے کے ہی آگے بڑھنا ہے. اور اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ قومی, بلدیاتی اور صوبائی الیکشنز جو ہیں وہ ایک وقت میں ایک ہی دن کریں. بٹ آپ دونوں ابھی تک اس چیز پہ متفق ہیں کہ الیکشنز, ٹرانسپیرنٹ الیکشن جس میں یہ تینوں چیز ہمارے ہاں ہوا نہیں انفارچونیٹلی. میں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں, اگر آپ 13 پہ چلے جائیں, جو 2013 میں انتخابات ہوئے, تو ہمیں یہ سننے کو ملا کہ آرઓز کے الیکشن ہیں. اس کے بعد جو حکومت بنی وہ RTS سسٹم بیٹھ گیا. اب یہ چیز ہو گئی. ہر انتخاب جو ہے وہ دیکھیں, میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلا انتخاب ہے جس میں کہ الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہونے جا رہی ہے. دورانی صاحب ایک منٹ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, I'm sorry, but پوائنٹ از کہ ہمیشہ یہاں پہ پرسیپشن پہلے بن جاتی ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ اس قسم کی باتیں آتی ہیں سیاستدانوں کی طرف سے کہ ہماری بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے چلتا ہے مسئلہ. آپ کو پتا ہے میں کہاں پہ ریفر کر رہا ہوں. اس دفعہ یہی تو مسئلہ ہو گیا. نہیں, لیکن یہ ہمیشہ ہوتا ہے. نہیں, یہ ہمیشہ ہوتا ہے. میری ایک گزارش یہ ہے کہ اگر یہ سارے پرابلمز ہیں, یہاں پہ ایشوز ہیں جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ لوگ پھر کیوں جسٹ فار میئر اسٹیٹمنٹس آپ لوگ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جی ہمیں اعتراض ہے الیکشن سے, دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں, لیکن پھر بھی جا کے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں آپ لوگ, کیوں؟ جی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی, اس وقت اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب 50 سال ہوئے ہیں اس ملک کے آئین کو بنے ہوئے. 50 سال سے 3 پارٹیاں اقتدار میں ہیں یا 2 پارٹیاں اقتدار میں ہیں. یہ دیکھیں بعض حقائق ہیں, میں کسی کے حق خلاف میں نہیں بول رہا. 50 سال سے 2 پارٹیاں اور الیکٹیبلز کی حکومت چلی آ رہی ہے, اور جو ملک کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ایکوزیشن ہے ایک قسم کی, یہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. جہاں تک مستقبل کا راستہ ہے, مستقبل کا راستہ بھی سیاست دانوں کو اور عوام کو مل کے نکالنا پڑے گا. کوئی مارشل لا اب نہیں مسئلے کا حل بن سکتا, کوئی فوج آ کے کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. اس حملے کو سیاستدانوں نے حل کرنا, اور اس کا راستہ ایک ہی راستہ ہے. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آج کی پارلیمنٹ کو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا جو میں نے فارمولا دیا تھا, جس میں حافظ صاحب کے بعد بات کروں گا, اس کے تحت آپ موقع دیں کہ وہ آگے بڑھ کے گئی گزری جمہوریت سے بھی ایک انصاف کی جمہوریت نکال سکے. جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں, دونوں کی آپ نے بات سن لی ہے, پارلیمانی نظام ہم نے مستعار لیا باہر سے, برطانیہ سے, وہاں چل رہا ہے, وہاں کے لوگوں کا سسٹم پہ اعتماد ہے, وہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر شکوے شکایات ہیں تو وہ سسٹم کے اندر اس کی بھی گنجائش موجود ہے. ہمارے ہاں یہی نظام ہے, لیکن وہی نظام یہاں پہ ڈیلیور نہیں کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ رانا صاحب, بہت شکریہ ساجیہ بی بی. دیکھیے بات یہ ہے کہ 77 سال گزر گئے, پاکستان ترقی نہ کر سکا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے جب قومیں ترقی کرتی ہیں ان کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں.
یہاں اصول ہے لیکن اصول پر عمل نہیں ہے، یہاں وصول پر عمل ہے، واو کے ساتھ۔ جمہوریت، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جمہوریت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ہم سنتے ہیں، جمہوریت اس حکومت، اس نظام حکومت کو کہا جاتا ہے جس میں عوام کی شراکت ہو۔ اور دوسری بات یہ، اگر ہم ابراہم لنکن کی بات کریں، وہ کہتے ہیں جمہوریت کہتے ہیں عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔ کہاں ہے عوام کی حکومت؟ عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔ عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے اس وقت ہوتی ہے جب آپ عوامی سیاست کرتے ہیں۔ ہم تو پاور پالیٹکس کرتے ہیں۔ ریاست نام کس چیز کا ہے؟ ریاست نام دستور کے مطابق، 73 کے آئین کے مطابق ریاست یا تو پارلیمنٹ کا نام ہے مقننہ کا، ریاست یا ایگزیکٹو انتظامیہ کا نام ہے، ریاست یا جوڈیشری عدلیہ کا نام ہے۔ ایک نے بزور بازو اپنے آپ کو منوایا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ریاست کا بہت بڑا حصہ ہوں، لیکن آئین میں یہ۔ تو جب ریاست ان چیزوں کا نام ہے، اب آپ مجھے بتائیں پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ پھر کس کے ہاتھوں میں؟ جوڈیشری کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے؟ مقننہ کہاں کے؟ آپ کی پارلیمنٹ میں 24 کروڑ عوام کے منتخب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم منتخب ہو کیا ہیں، لیکن یہ آئے ہیں فارم 47 کے نتیجے میں، فارم 45 کے نتیجے میں نہیں آئے یہ لوگ۔ یہ 8 فروری کا، اس نے 8 فروری سے جنم نہیں لیا اس پارلیمنٹ نے، اس پارلیمنٹ نے 9 فروری سے جنم لیا ہے۔ یہ 8 فروری کا پارلیمنٹ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے، کارل مارکس کو ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ جب ریاست میں، ریاست کی اصل ریالٹی، اس کی حقیقت امپلیمنٹ نہ ہو، اس کا وجود نہ ہو، پھر اس کو ریاست نہیں کہا جاتا، اس کو طاقتور لوگوں کو جتھے کا نام کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بتائیں آج ادھر ریاست میں آئین رول کر رہا ہے، ادارے رول کر رہی ہے، یا ایک طاقتور رول کر رہا ہے؟ طاقتور رول کر رہا ہے، تو پھر یہ نام، اس کا نام ریاست نہیں ہے، اس کا نام پھر ایک جتھا ہے، اور جتھا میں لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ آج جو پارٹیوں کی حکومت بنی ہے، آج کے انتخابات کے نتیجے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اکثریت کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ اور کیا یہ موجودہ انتخابات کے نتیجے میں ہم سیاسی استحکام، معاشی استحکام، دفاعی استحکام ہم بات کرتے ہیں، نہیں آئے گا یار یہ الیکشن استحکام پارٹی کو بھی مضبوط نہ کر سکی تو یہ ریاست کو کیسے مضبوط کرے گی؟ یہ ریاست کو کیسے مضبوط کرے گی؟ تو اس لیے میرے بھائی کہ موجودہ سسٹم میں ہم ناقابل برداشت بھی ہے اور ہم قبول بھی نہیں ہے، ہم قبول بھی نہیں ہے۔ عوام میں مقبول ہے لیکن قبول نہیں ہے۔ اس لیے تو الیکشن میں کہا جاتا تھا لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دیا جا رہا، لیول پلینگ فیلڈ۔ جب لیول پلینگ فیلڈ دیا گیا سب خاموش ہے، جو اقتدار میں جانا چاہتے تھے وہ سارے خاموش ہیں۔ وہ لیول پلینگ فیلڈ مل گیا ان کو۔ الیکشن سے پہلے ہمیں معلوم تھا کہ بلوچستان کی حکومت کس کے پاس جائے گی، پنجاب کی حکومت کس کے پاس جائے گی، وفاق کی حکومت کس کے پاس جائے گی، سندھ کی حکومت کس کے پاس جائے گی۔ جب آپ اس قسم کی انتخابات کرتے ہیں تو پھر اس کا فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں بالکل صحیح ہے۔ اب آگے کی بات میں کرتا ہوں، ایک بات مکمل کیجیے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو آپ نے 2003 کے بعد طیب اردگان کی قیادت میں ترکی نے جو راستہ اختیار کیا اس ماڈل کو اپنائیے۔ پھر جب 2016 میں امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی میں کو ہوا، اس کو امریکہ اور مغرب کی پشت پناہی حاصل تھی، لیکن عوام اٹھ کے اذانوں سے، مساجد سے اذانیں ہوئی، عام نوجوان، بوڑھے، خواتین نکل کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، طیب اردگان کی حکومت اور جمہوریت کو انہوں نے بچا لیا۔ لیکن جب آپ عوامی پالیٹکس نہیں کرتے، آپ عوام کا خیال نہیں کرتے، آپ حقیقی جمہوریت نہیں ہے۔ یہاں دولت کی حکومت ہے، دولت کے لیے، دولت کے ذریعے۔ یہاں طاقت کی حکومت ہے، طاقت کے لیے اور طاقت کے ذریعے۔ اس کو جمہوریت نہیں کہا جاتا، اس کو جتھا کہا جاتا ہے، جتھا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے پتہ ہے کنڈی صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن ایک چیز جو آپ نے باتیں بڑی اچھی کی حافظ صاحب، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر دور کے اندر
جو پارلیمان کے اندر آ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بھی، چاہے جتنے بھی سوال ہوں، وہ کہتا ہے جی بڑا اچھا ہے، جمہوریت چل رہی ہے کیونکہ میں جیت گیا ہوں. باہر بیٹھے ہوئے کو ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے. اور پھر جن حلقوں کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، ہر سیاستدان جو ہے وہ پھر انہی کے در پہ جاتا ہے جہاں سے اگر ان کو لگتا ہے میرا فائدہ ہے تو سب اچھا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر سب غلط ہے. میں نے کیا کہا کہ اس ملک میں عوامی پالیٹکس نہیں ہے، پاور پالیٹکس ہے. اگر آپ ترکی نہیں لے سکتے تو پھر سیاستدان سب ریٹائر ہو جائے نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، کا فائدہ کیا ہے پھر؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں طیب اردگان ترکی تو سیاستدان اکٹھے ہو گئے کہ اس سے جان چوٹنا ہے تو کیسے چوٹیں گے؟ تو اپوزیشن اور اقتدار والے اکٹھے ہو گئے، لیکن مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں رانا صاحب. جی جی پلیز. آپ نے کہا کہ جو ہار جاتا ہے وہ بلیم کرتا ہے کسی ادارے پر. جی جی. ہار جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، جو جیت جاتا ہے وہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. میں پاکستان میں کتنی پارٹیاں ہیں؟ بلوچستان میں 4 جنون پارٹیاں ہیں. ڈاکٹر مالک بلوچ، سردار اختر جان مینگل BNP مینگل، پشتونخوا ملی اور میں پارٹی محمد خان کی، جمعیت علماء اسلام کی، چاروں احتجاج پر ہیں. جی کہاں ہیں؟ جو پارٹیاں ہیں وہ تو یا باپ ہے، اور وہ باپ پارٹی ہے جس کا باپ بھی نامعلوم ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوئی، صاف اور شفاف الیکشن ہوئی. جو وزیر اعلیٰ بن چکا ہے کہتے ہیں کہ یہ جیالہ ہے. پرسوں آیا پیپلز پارٹی میں کہتے ہیں کہ یہ جیالہ ہے. فیصل کریم کنڈی ناراض نہ ہو، اگر جیالہ ہے مطمئن کرے لوگوں کو. جیالہ تو میر صادق عمرانی تھا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیوں نہ بنا سکا؟ کنڈی صاحب ایک بات. دوسری بات ہے ایک بات ایک بات عرض کر لوں. میں یہ کہتا ہوں 4 جماعتیں وہ ہو گئی. پنجاب میں مسلم لیگ نون خود کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. سندھ میں MQM کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں ہم ANP سب کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو جب جو پارٹیاں حکومت میں ہے پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی، پیپلز پارٹی حکومت میں وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں تو دھاندلی نہیں ہوئی لیکن کراچی میں دھاندلی ہوئی، تو وہ بھی دھاندلی کی بات کرتے ہیں. مسلم لیگ دھاندلی کی بات کرتے ہیں. سیاسی جماعت کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی کسی نہ کسی صوبے میں حکومت ہے، جہاں نہیں ہے وہاں دھاندلی ہے. لہٰذا اس بات پر سب متفق ہے کلیہ طور پر کہ دھاندلی ہوئی ہے. حمداللہ صاحب میں ادھر بھی چلتا ہوں، میں ادھر بھی جا رہا ہوں کیونکہ کنڈی صاحب بڑی دیر سے سارے کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک چیز ریز کی کہ جناب یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے، گڑبڑ ہے. جب ساری گڑبڑ ہے، سارے ناراض ہیں، ہر پارٹی ناراض ہے، الیکشن سے ناراض ہے، جو اندر ہے وہ بھی ناراض ہے، جو باہر ہے وہ بھی ناراض ہے، تو پھر نظام کون ٹھیک کرے گا؟ میں نے تو نہیں کرنا، انہوں نے تو نہیں کرنا. آپ لوگ بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں. میں بار بار دہراتا ہوں، سوال لے لیں. میں بار بار دہراتا ہوں، ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ PTI کی ہے. تو پھر کب کریں گے؟ یہ تو جوان ہو گئے، بوڑھے بھی ہو جائیں گے. ہم بھی بوڑھے ہو گئے، ہم بھی اسی انتظار میں، ہم سب بھی اسی انتظار میں کہ سیاستدان بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنی داڑھی کس کے ہاتھوں میں دینا ہے. کنڈی صاحب نہیں چلا نظام چل رہا ہے یہ کہ نہیں چل رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنے معزز پینل کی باتیں سنی. سب سے بڑا جو مسئلہ اس ملک کا نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام مایوس ہے ان سیاستدانوں سے. ہم الیکشن کے بعد روتے ہیں، پھر اگلے الیکشن میں اگر ہم آ جاتے ہیں حکومت میں، پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. جو حکومت میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں حالات بالکل ٹھیک ہے، جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہتے ہیں حالات ملک کے بس آج کل پہ کھڑے ہیں، بہت خراب ہے. لیکن ہم سیاستدانوں نے عوام کو مایوس کیا. ہم نے ہی ان لوگوں کو سہارا دیا ہے، چاہے میں نے دیے، چاہے انہوں نے دیے، چاہے انہوں نے دیے، چاہے ان لوگوں نے دیے. ہم ہی سہارا دیتے ہیں ان لوگوں کو کی چیزیں. اگر ہم آپس میں ٹھیک ہو جائیں، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات ٹھیک کریں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے جورسڈکشن میں آ کر مداخلت کرے. اگر عوام، جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے کہ عوام جس کے لیے ووٹ ڈالے اس کے لیے گنا جائے، خدا کرے وہ ہمیں ریجیکٹ کر دے، ان کو ریجیکٹ کر دے، ان کو ریجیکٹ کر دے. 2-3 الیکشن اس طریقے سے آپ کر لیں، عوام خود سیاستدانوں کا اور سیاسی جماعتوں کا احتساب کرے گی. اگر میں غلط مینیفیسٹو دوں گا، اگر میں اپنے مینیفیسٹو پہ عمل درآمد نہیں کروں گا تو مجھے عوام ریجیکٹ کرے، خواص ریجیکٹ نہ کرے. تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم آپس میں نہیں بیٹھتے. جیسے بات ہوگی کہ جی میری بات تو ہو گئی، جس کی بات ہوگی وہ کہتے ہیں میری بات ہوگی، آپ اپنی فکر کریں، اور وہ پھر احتجاج کرتے رہتے ہیں. پھر ان کی بات ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ گئے ہیں. میں بہت دور نہیں جاؤں گا، 2002 سے آپ اٹھا لیں.
2002 سے آج تک کون سے الیکشن مانے گئے؟ جو بھی اقتدار میں ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا, جو نہیں ہے کہتے ہیں الیکشن میں جو رہی. ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کس نے روکا ہے؟ یہ انفارچونیٹ مسئلہ ہے نا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میں جی عباسی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو یہ چیزیں انکروچمنٹ ہوتی رہے گی, اور ہم یہ پروگرام کرتے رہیں گے اور چیزیں ہوتی رہیں گی اور چیزیں مینیج ہوتی رہیں گی, اور ہم اسی طرح ہوتے رہیں گے. دیکھیں آپ شکوہ کہتے ہیں کہ جی ایک ادارہ جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے, ایک ادارہ جو ہے وہ جگہ لے لیتا ہے, آپ اس ادارے کو سپیس دیتے ہیں, ویکیوم خالی کرتے ہیں تو اس کو آنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ہم ان کو سہارا دیتے ہیں, سہارا آپ دیتے ہیں. بالکل مرکز میں جس کی حکومت بنتی ہے گلگت بلتستان اور کشمیر میں اس کی حکومت بن جاتی ہے. لہٰذا میرے یہاں پہ دوست نے بات کی کہ بلدیاتی نیشنل پروونشل الیکشن بلکہ کشمیر اور جی بی کے الیکشن بھی ساتھ ہونا چاہیے. آج پارلیمنٹرین کیا کرتے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹرین کو بھیجتے ہیں قانون سازی کے لیے, وہ بغل میں فائل لے کے وزیر اعظم صاحب رہے یہاں پہ, کسی کو نالی چاہیے, کسی کو گلی چاہیے, کسی کو ٹرانسفارمر چاہیے, کسی کو اس پہ گیس چاہیے. یہ کام بلدیاتی اداروں کا ہے. تو آپ آنے نہیں دیتے نا بلدیاتی نظام. مجھے بات تو مکمل نہیں, آپ ضرور کریں. ہم کہتے ہیں, ہم سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جب سسٹم آ جاتے ہیں, ایم پی ایز ایم این ایز آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بلدیاتی سسٹم نہ اختیارات میرے ساتھ ہوں. ہاں, اگر میرے پاس نہ ہو تو میرا بھائی, چاچا, ماما, بھتیجا, بھتیجی کوئی نہ کوئی ضلع یا تحصیل ناظم بن جائے. جب تک آپ یہ نظام دے دیں ترقیاتی کاموں کا بلدیاتی اداروں کو, آپ اخبار میں اشتہار دیں گے آپ کو ایم این اے ایم پی کا کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا, کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ورک جب ہوں گے, بلدیاتی ادارے جب مضبوط ہوں گے اور یہاں پر قانون سازی ہوگی تو سسٹم ٹھیک ہوگا. ہمارا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم ہمیشہ ہر 5 سال بعد سوچتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی صدارتی نظام ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے یہ نظام ختم ہو, کسی اور نظام کی طرف جانا چاہیے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. کوئی بھی چاہتا ہی نہیں ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور ہو, نچلی سطح تک اختیارات منتقل ہو جائیں گے تو عوام کی زندگیاں جو ہے وہ آسان ہو جائیں. لیکن دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ سیاستدان نہیں ہیں. یہاں پہ آپ جتنا مرضی آمریت کو برا بھلا کہیں, جنرل مشرف نے ایک سٹرکچر آپ کو دیا بلدیاتی نظام کا. وہ کون؟ عامر, یہ دینے والا. خواتین کی شمولیت سیاست میں کرنے والا جنرل مشرف. یہاں پہ آپ جتنا مرضی کہہ لیں, آپ لوگوں کو موقع ملتے بھی ہیں تو ڈیموکریسیز ڈیلیور نہیں کر پاتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ سیاستدان نے مایوس کیا, اور ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ میں بلدیاتی نظام چلے, کیونکہ ان کی فوج وہی ہوتی ہے. ان کی فوج وہی ہوتی ہے. جب ڈکٹیٹر آتے ہیں تو ان کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ یہی بلدیاتی نظام ہوتی ہے. اور ہمیشہ کیونکہ وہاں پر قومی اور صوبائی اسمبلی نہیں ہوتی, ان کے فنڈ سارے بلدیاتی اداروں میں چلے جاتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ کام کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کام جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کا ہی ہونا چاہیے, اور قانون سازی جو ہے وہ ایم پی ایز ایم این ایز. کنڈی صاحب سب سے بڑی اچھی بات کی آپ نے, لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ حکومت اس ملک میں کس نے کی؟ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے. پلس آپ لوگوں نے آپ عامروں کو بھول گئے نا. نہیں, عامر جو ہے عامر کے نظام میں تو بلدیاتی نظام مل گیا تھا نا. دیکھیں اس ملک میں دیکھیں عامریت بھی سالوں سال چلی ہے, چاہے وہ 9 سال ہے, 11 سال. گزارش سے میں اس کو چھوڑ دیں, میں سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں 5 سال بیٹھتے ہیں, 10 سال بیٹھتے ہیں, آپ لوگ بلدیاتی نظام اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ ایم این اے ایم پی اے جو ہے تھانہ کچہری کی سیاست جو ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی, اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے, اسی لیے نا. ایگریڈ نا. تو وہ نظام کس نے لے کے آنا تھا؟ بلدیاتی نظام. اداروں کو مضبوط کس نے بنانا تھا؟ بلدیاتی اداروں کو. میں نے تو نہیں بنانا. ہم یہی کہتے ہیں کہ جب یا وہ پیچھے جو لڑکے بیٹھے انہوں نے بنانا تھا. نہیں, ہم کہتے ہیں جب تک ہم سیاستدان بیٹھیں گے نہیں تو کب بیٹھیں گے؟ ساڑھی تو ابرا ایسے گل گئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں نا, میں دیکھیں میں ساری کی وہ کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے, ایک چارٹر سائن نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی. آپ ایسے پروگرام کرتے رہیں گے, یہاں پر مہمان جو ہیں یا ہم ہوں گے یا کوئی اور ہوتے رہیں گے, اور سوال بھی یہی آتے رہیں گے, سوال بھی اور یہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے, ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے, کوئی اور نئے اسٹوڈنٹس آتے رہیں گے. شامل کر لیں, پھر ہم اسٹوڈنٹس کی طرف جائیں گے, ایک راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. تو ہمایوں صاحب, پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے, آپ لوگوں نے ابھی کوئی کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, ٹھیک ہے؟ ابھی بھی نہیں. نہیں, یہ تو ہے, یہ ہے, وہاں پہ نہیں ہے. تو آپ کے لیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے, پھر بھی آپ کے بندے نکلے, آپ کے ووٹر سپورٹر نکلے, انہوں نے ڈبے میں ووٹ ڈالا صرف اس لیے کہ وہ جو ووٹ ڈالا ہے وہ آپ لوگوں کو ہی نکلے گا. وہ نکلا ووٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا, سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ریاست
اور سیاست، اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سیاست بیسیکلی ہے، یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس میں مختلف پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ عوام سے ووٹ مانگتی ہے اور عوام ان کے منشور پہ ان کو ووٹ دیتی ہے، پھر وہ آتے ہیں. تو یہ آ گئی سیاست. ہمارا ایک سیاست میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری سیاست کے اندر سیاست نہیں ہے، ہماری سیاست کے اندر آمریت ہے. وہ کیسی آمریت ہے؟ میں مثال دیتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، بہت منجے ہوئے ہیں. چودھری نثار صاحب ہیں، بہت منجے ہوئے یہ سیاستدان تھے جو کہ آلموسٹ 1980 سے چلے آ رہے ہیں. لیکن جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ سیاست نہیں ہے، وہ یہ ہے ان کو ایک ایسے شخص کے پیچھے کھڑا ہونا پڑتا تھا کہ جس کو خود کچھ نہیں آتا، جو اپنے میرٹ پہ کسی سکول میں نہیں جا سکتے. یہ چیز آپ لوگوں کو ڈس انفرنچائز کرتی ہے. یہ آپ لوگوں کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ خون نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ نہیں آ سکتے. میں اس خاندان میں سے ہوں کہ 2013 تک ہمارے خاندان میں سے کسی نے ایک ووٹ نہیں ڈالا. لیکن ہم نے ووٹ کیوں ڈالا؟ میرے جیسے پروفیشنل لوگ جو کہ اپنے پروفیشن میں پوری دنیا میں بھی مانے جاتے ہیں، میں کیوں پولیٹکس میں آیا؟ کیونکہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ یار دیکھو اگر تم نہیں آؤ گے تو پھر کون آئے گا؟ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس نے آپ سب کو اس بات پہ آمادہ کر دیا ہے کہ نکلو، اگر آپ کے پاس سمبل نہیں ہے تو ڈھونڈو کہ سمبل کیا ہے اور ادھر جا کے ووٹ دو. تو وہ ڈس انفرنچائز جو تھی، وہ ایک بندے کی جو اس کا ویژن ہے اس سے وہ ختم ہو رہی ہے، وچ از دا بیسٹ تھنگ. وہ آج بھی اگر چاہتا تو بیٹھ کے جیسے باقی لوگوں نے کہیں نہ کہیں ڈیل کر کے کوئی باہر چلا گیا، کوئی ادھر ہو گیا، وہ گیا، وہ بھی کر سکتا تھا. اس نے نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ سب لوگ اس کے نام پہ تالی بھی بجاتے ہو، اس کے نام پہ نکل کے ووٹ بھی دیتے ہو. یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ آگے ہمایوں بیٹھا ہوا ہے، آگے شاید خاقان عباسی ہے، یا آگے آپ میں سے کوئی ایک شخص ہے جو کہ چلتا پھرتا ایک کھمبا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ووٹ دیا. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہے. اب بات آ جاتی ہے ریاست کی، اور میں آپ کو بتاؤں گا پرابلم کہاں ہے. جب ہم ریاست کی بات کرتے تو یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے. اس میں پارلیمان ہے، اس میں ہماری جوڈیشری ہے، اور اس میں ہماری ایگزیکٹو ہے. ایگزیکٹو ڈز ناٹ مین انسٹیٹیوشنز لائک آرم فورسز، انسٹیٹیوشنز لائک ادر تھنگس. ایگزیکٹو مینس جو گورنمنٹ ہے، جو پرائم منسٹر ہے اس کی کیبنٹ ہے، دیٹ جو کہتے ہیں نا ریفلیکٹ کرتی ہے ایگزیکٹو کو. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ مسئلہ ہے ہماری جوڈیشری کا. یہ ہماری وہ جوڈیشری ہے جنہوں نے 1954 میں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی سٹارٹ کیا تھا. اس ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی نے آج تک ہم لوگوں کو یہاں رکھا ہے. اس نے امپاور کیا ہے ان لوگوں کو کہ جن کا سیاست میں کوئی کام نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ملک ڈیوائیڈ ہوا ہے، وہ کیوں ڈیوائیڈ ہوا ہے؟ یہ یاد رکھیں 1971 میں پہلی بار الیکشنز فری فیئر ہوئے تھے. اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشنز ہوئے ہمیشہ. وہ فری اینڈ فیئر ہوئے تھے تو 166 ووٹ ایک طرف تھے، 83 ووٹس دوسری طرف تھے. لیکن ہم نے انسٹال کر دیا 83 ووٹس والوں کو. ناؤ یہ یاد رکھنا کہ وہ بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، لیکن جسٹ بیکاز وہ میرٹ میں نہیں تھا، جس کو میں پولیٹیکل میرٹ کہتا ہوں. جب وہ پولیٹیکل میرٹ میں نہیں تھا، اس نے ایسے ڈیسیژن لیے جس نے اس ملک کو کتنا عرصہ پیچھے کر دیا بائی نیشنلائزنگ تھنگس. دیٹ شوڈ نیور ہیو بین ڈن. پھر ہم آگے جاتے ہیں 1980s میں جاتے ہیں. وہاں پہ ٹوٹلی سسٹم بدل گیا. وہاں پہ ہمیں نان پولیٹیکل بیسس جو ہم اب پولیٹیکل سسٹم تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم، یہ ڈیموکریسی ہے، ہم نے اس کو بھی لپیٹ کے ہم نے ایسے لوگوں کو لیا جن کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ان کو ہم نے لا کے انسٹال کر دیا. اب یہ یاد رکھو 1980 میں پاکستان کہاں تھا، بنگلہ دیش کہاں تھا، انڈیا کا تھا.
ہم اسی علاقے میں رہتے ہیں, ہم سب کے اندر ایک ہی پرابلم ہے, ہم سب جھوٹ بولتے ہیں, وہاں بھی بے ایمانی ہے, یہاں پہ بھی بے ایمانی ہے, وہاں پہ بھی جھوٹ ہے, یہاں پہ بھی جھوٹ ہے. حالانکہ جھوٹ وہ چیز ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں بہت گناہ کرتا ہوں, مجھے بتائیں ایک گناہ میں چھوڑ دوں, تو انہوں نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ہماری ساری برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے, اور ہم لوگ یہاں پارلیمان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں, ہم لوگ ٹی وی پہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. ہم لوگ جب گھر میں بچہ ہمیں کہتا ہے کہ بابا آپ کا فون آیا ہے, ہم اسے انہیں کہہ دو کہ بیٹا بابا گھر پہ نہیں ہے. ہم بچے کو اس وقت جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں. اس کو کہہ دو کہ بیٹا, ان کو کہو کہ بابا جب فری ہو جائیں گے آپ کو کال کر لیں گے. ایٹ لیسٹ ہی ول ناٹ لائی. سو دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو چینج. یعنی وہ اخلاقی پرابلمز آبویسلی وہ چل رہے ہیں, اور جو پوری سوسائٹی کے اندر آپ نے نشاندہی کی ہے کہ نظر آ رہے ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے, جو جب اب سیاست جو ہے اس میں کیا مسئلہ ہے, اس میں سیاست میں مسئلہ یہ ہے ہمارا 1.1% آف جو لینڈ لارڈ ہے, جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں, وہ پاکستان کی 24% ایریبل لینڈ کو کنٹرول کر رہا ہے. اور یہ وہ لینڈ ریفارمز ہیں جو آج تک انکنکلوسیو ہیں. ان کو کنکلوسیو ہونا چاہیے تھا. پھر ہماری جو ایلیٹ ہے, جو ہم جس کو کہتے کیا کہہ سکتے ہیں بزنس مین, وہ 1% بزنس مین 9% آف GDP کو کنٹرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ یاد رکھیں ہمارے ایسے انسٹیٹیوشن ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں دے آر دا بگیسٹ لینڈ ڈیولپرس, اربن لینڈ ڈیولپرس. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا اصل جو وہ ہے, جو اثاثہ ہے, وہ یاد رکھیں وہ عوام ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے 2024 میں, آپ لوگ ریچارج ہو گئے ہو, آپ لوگ فیوچر ہو. اس دفعہ صرف 18% لوگوں نے, ینگسٹرز نے, لیس دین 28 ایئرز نے ووٹ ڈالا ہے. اگلے سال another 30% آئے گا, تو آپ لوگ آلموسٹ ٹچ کر جاؤ گے, 24% آ جائے گا, آپ تو 36% آپ کی اسٹرینتھ ہوگی, اور آپ لوگ اس ملک کو بدلو گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ یاد رکھو, یہ پہلی بار ہے 66% آف دی پاکستان تحریک انصاف کے, اینڈ اوور آل پرابلی 40% آف دا ٹوٹل, وہ وہاں پہ نئے چہرے آ رہے ہیں. یہ نئے چہرے اس لیے آ رہے ہیں کہ نیا سورج طلوع ہو رہا ہے. کیوں نہیں میک شور کرتے اپنی پارٹیز کے اندر کہ جو اصل نظریاتی ورکر ہے, کارکن ہے, اس کو جگہ دینی ہے, ان کو بھی گھوم پھر کے پھر انہی الیکٹیبلز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دستور ایک ایسے شخص کے لیے ٹوٹ رہا ہے, پچک رہا ہے, مروڑا جا رہا ہے جو حکومت میں ہے ہی نہیں. 16 مہینوں کی حکومت بنی تھی تب عوام کا مفاد نہیں دیکھا گیا تھا, تب وہ صرف اور صرف ایک مفاد دیکھا جا رہا تھا, اور وہ پاور پالیٹکس ہی تھی. جب یہ سیاست جبر پہ آتی ہے تو 45 کے مطابق وہ رزلٹ ہوتا ہے, 47 کے مطابق وہ رزلٹ ہوتا ہے. آپ احتجاج کریں, پارلیمانی طریقہ ہے. آپ کسی کو گالی دیں گے, پھر اس کا رد عمل آئے گا, پھر اس کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں. آئین کے اندر کچھ چینجز لا کے کچھ ایسا سسٹم لایا جا سکتا ہے کہ جس سے ان سب کی کوئی ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں.